अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में बजट और पाकिस्तान के मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ईरान और इसराइल का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के लिए इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस हो सकते हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक को 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है ईरान और इसराइल जंग की वजह से। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि पाकिस्तान की मुल्की जो सियासत है वो भी इससे मुतासिर हो रही है? इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत नए नए अस्पताल बनाने की अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रही है। अस्पतालों के नाम वगैरह भी बड़े अच्छे रखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ पे दुनिया भर की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में मैसर हैं, वो इन अस्पतालों में मैसर होंगी। लेकिन इस वक्त पंजाब में एक और जो इशू है वो है HIV एड्स का। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ऐसा इक्विपमेंट माजी करीब में इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से एड्स फैला। आज के प्रोग्राम में आगे चल के इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पंजाब में किस किस्म के सेहत के मंसूबे आ रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से क्या फरमाया? बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऐलान है, अनाउंसमेंट है कि वो ऐसे अस्पताल होंगे जहाँ पे दुनिया भर की जदीद जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे मैसर होंगी। इन अस्पतालों के नाम जिस तरह उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ मेडिकल सेंटर होगा, बल्कि मेडिकल डिस्ट्रिक्ट होगा। अब पंजाब की हुकूमत बहुत सारे काम कर रही है इसके ऊपर। वहाँ पे जो उनके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो भी कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, कि हसन मुर्तज़ा साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई नया अस्पताल बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि अपने ख़ानदान में से किसी के नाम पर बनाना है। पैसा तो ये टैक्स पेयर्स का है और फिर इतनी अगर जदीद सहूलतें वहाँ पर मैसर हैं तो आम शहरी को किस हद तक जो है ये सहूलतें एक तरह से अवेलेबल हैं? क्योंकि अगर आप पंजाब में देखें, दीगर सूबों की निस्बत पंजाब के अंदर एड्स के मरीजों की तादाद डबल है। और जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि कुछ अस्पतालों के अंदर ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया सरकारी अस्पतालों के अंदर पंजाब में, जिनकी वजह से HIV वायरस फैला है। आज के प्रोग्राम में आगे जाके इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो पाकिस्तान में बड़ी सियासी खबर आ रही है, इमरान खान साहब ने एहतजाज को 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। आज इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात भी हुई। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नौरीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खान साहब ने एहतजाज के हवाले से क्या कहा, कितने अरसे के लिए इसको मौखर किया है? उन्होंने कहा 2 हफ्ते के लिए मौखर किया और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है कि सब इकट्ठे हों, क्योंकि सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि ये जो हो रही है, जो भी हालात हैं आलमी दुनिया के इस वक्त, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जिसके असरात पड़ सकते हैं, तो इसलिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। और ये जो एहतजाज है 2 हफ्ते के लिए मौखर किया, मतलब ख़त्म नहीं किया, ये आगे होगा, लेकिन अभी थोड़ी डिले किया। ठीक है। अच्छा, खान साहब से आज कितने दिनों के बाद आपकी मुलाकात हुई? इसलिए कि पहले ख़ानदान भी और पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है, तो आज किस स्पिरिट में थे खान साहब से और क्या कुछ बातें हुई? मतलब हमारी 8 दिनों के बाद हुई। मतलब मेरी एक बहन को तो, अलीमा को तो मुलाकात पहले से बंद की हुई है, उनको नहीं जाने देते। हम दोनों बहनें गए थे और ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो बेचारे तो हिम्मत से बैठे हैं। देखिए, कोई आसान चीज़ नहीं है। एक कमरे में, छोटे कमरे में आपको रखा हुआ है 6 बाय 8 के, और किसी से आपको बात की इजाज़त नहीं है। जो वहाँ पे साथ मशक्कती या काम वाले होते हैं, पुलिस वाले, उनको भी इजाज़त नहीं कि आप बात करें उनसे। तो आखिर इंसान है, वो तो हिम्मत से बैठे और अल्लाह ने उनकी हिम्मत दी हुई है उनको। लेकिन तकलीफ तो होती है, सोच के भी होती, मुझे तो सोच के भी होती। खान साहब से क्या आज खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से कोई बात हुई? और पहले ये कहा जा रहा था कि उन्होंने मना किया है कि बजट को भी पेश ना किया जाए। नहीं, उन्होंने ये मेरा नहीं ख्याल ये कहा था। पेश तो बजट होना था। अप्रूवल, जो फाइनल अप्रूवल है, वो उनसे मुलाकात जब होगी, उन्होंने नाम भी दिए जो लोग सब आएंगे खैबर पख्तूनख्वा से, और फिर वो पास होएगा जब खान साहब अप्रूव करेंगे। उसमें कोई नाम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का नाम है? कोई नाम याद है आपको खान साहब? हाँ, वज़ीर आला थे तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम साहब थे। मुजम्मिल साहब थे। शिबली फराज, उमर अयूब। ठीक।
ہاں یہ سب تو تھے. جی جی یہ سب ہے. یہ نام ان کی جانب سے دیے گئے. اچھا کیا آئی ایم ایف نے بھی کوئی شرط رکھی ہے کہ عمران خان صاحب سے بجٹ خیبر پختونخوا کا منظور کروایا جائے؟ جی نہیں, وہ ان کی بیسک کنڈیشن ہے کہ پارٹی کا جو ہیڈ آف دا پارٹی ہوتا ہے وہ اپروو کرتا ہے تو پھر بجٹ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نورین نیازی صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب ملکی سیاست میں آگے کیا ہو رہا ہے, عالمی سطح پہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں, ان معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سینئر سیاستدان فیصل واڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. واڈا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج عمران خان صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے, اس کی وجہ سے ہم تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. بہت شکریہ قاسم صاحب. دیکھیے صاحب, آج تحریک انصاف پاکستان کی طرف آج یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے, جو کہ اس کے تو کوئی مجھے کوئی بہت وائلٹائل سچویشن اس کے اندر لگتی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی تحریک ہے. کنسرنز ہیں پاکستان کے لیے ویسے اسرائیل کی وجہ سے اور ایران کی وجہ سے. قاسم صاحب, ایک تو ہم ویسے بھی سیز فائر موڈ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنا ہم نے امبیرس کیا ہے, جتنا ہم نے شرمندہ اور ذلیل کیا ہے مودی سرکار کو, تو نیچرلی ہمیں یہ تو بیٹھنا نہیں چاہیے سوچ کے کہ اٹس آل اوور, ٹھیک ہے. جتنی امبیرسمنٹ میرے خیال سے انڈیا کی جان مودی نہیں چھوڑنی تھی, ہمارے چیف کی اسٹریٹجی اور جیت کی وجہ سے اس کا اگلا اقتدار تو گیا. اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ دشمن کمزور ہے کبھی بھی. میری اپنی انالیسس پرسنل اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, بٹ وہ شرارت کرنے کا پاسبلٹی تو ہے, اور وہ چکنے بھی ہے ہماری فوج, بتا ایسا نہیں کہ وہ بھی ریلیکس ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہے, دیکھیے ایران ایک بفر بھی تھا بیچ میں, اور ایران کے کیس میں انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا, ایڈمٹ کر لیا کہ جتنا ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ گئے ہیں اور فور فرنٹ پہ آگے کر رہے ہیں, اور ہم میڈیٹ ہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس میڈیٹنگ کا ہی آپشن ہے کہ ہم میڈیٹ کریں, آربیٹریٹ کریں, اور یہی زندہ قومیں کرتی ہیں. ہمارا دوست ملک ہے, ہمارا بھائی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو آج پاسپورٹ کی یا ہمارے جھنڈے کی جو پوزیشن ہوگی تگڑی ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات سنی بھی جا رہی ہے. جب سے ہم نے جنگ جیتی ہے تو کریڈٹ پاکستانیوں کو اور اپنی فوج کو ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال سے ابھی تو ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل نہ ماحول ہے, نہ ایٹماسفیئر ہے, نہ کوئی ہمارا بات چیت کا سلسلہ ہے, کوئی بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں بزنس ایز یوزول چل رہا ہے, لیکن آج جو میں نے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ دیکھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, فیصل صدیقی صاحب نے بڑے آرگومنٹس دیے, لگتا ہے ایسے ہے کہ تحریک انصاف کو سیٹیں مل جائیں گی. وہ تو کافی زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے وہاں پہ. دیکھیے قاضی صاحب, میں ویسے تو بہت زیادہ فوکسڈ ہوں گلوبل سچویشن کے اندر, جو بھی سچویشن چل رہی ہے, اور ہمارا خطہ ہے, اور یہ خطہ پھیل گیا تو پوری دنیا میں چلا جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر میرا انالیسس کے بالکل اپوزٹ ہے. آئی ڈونٹ سی اٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں ملیں گی, مخصوص نہیں ملیں گی. تو میں میرا کیس کمزور ہے ان کا, کیس کمزور ہے, اور ڈے ون سے میرا سٹانس تو ایک ہی ہے. سو آئی کوڈ بی رانگ, بٹ ایز آف ناؤ تو میری اللہ کی مہربانی, جو بھی باتیں میں نے سوچی ہیں, سمجھی ہیں, اینالائز کی ہیں, وہ سب صحیح نکلی ہیں. تو میرا برحق ہے. اب وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں اپنی ذات تک, میں زیادہ بہتر پوزیشن میں اپنی ذات تک, اور ویژن اور پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے, اور قانون کو سمجھتے ہوئے, اور کیس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے. اچھا, آپ نے آج یہ بھی کہا کہ مولانا کو بھی اپنا استاد کا, زرداری صاحب کا بھی ذکر کیا. کچھ لوگ گلہ شکوہ کریں گے کہ میاں صاحب کا بھی ذکر کر دیتے, خان صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, پر نواز شریف صاحب کا ذکر کیا. صاحب جو فیکٹ ہوتا ہے نا, میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہوں. میں نے عمران خان صاحب سے ٹریننگ لی, زرداری صاحب سے لے رہا ہوں, مولانا صاحب سے لے رہا ہوں, جو گرو ہیں پالیٹکس کے. تو میں نارمل پولیٹیشین سے زیادہ لیتھل بنتا جا رہا ہوں. پہلے میری رفتار تھی, اب میں سمجھتا ہوں میری رفتار سے میری پرواز بھی ہو گئی. کہیں سے آپ نے لڑنا سیکھا, کہیں سے جو ہے حوصلہ کرنا سیکھا, کہیں سے جو ہے صلح کرنی سیکھی. بالکل آپ نے میرا سم اپ کر دیا اس کو. تو میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, میں اسٹینڈ کرتا ہوں اپنی بات کے اوپر. مجھے کوئی نہیں ہے. دوسری آپ نے بات نواز شریف صاحب کی, نہ انہوں نے مجھے سکھایا, نہ میں نے کبھی سیکھنے کی کوشش بھی کی. سو اچھا, پھر یہ جو بجٹ کے حوالے سے آپ مے ڈے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, زراعت کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ مطمئن ہیں یہ جو بجٹ وغیرہ پیش کیا گیا اب تک؟ جس طرح یہ بڑا ٹیکنیکل چیز ہے, اس لیے کیونکہ پچھلے ادوار میں کئی سالوں میں ہم نے کوئی دودھ کی نہریں بہتی ہوئی تو نہیں دیکھی. ابھی کے حالات جو تھے, جو پوزیشننگ تھی, اس میں آئی تھنک کہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے جو بیسٹ پاسبل پوزیشننگ تھی وہ کرنے کی کوشش کی, لیکن جو ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. میں نے اس لیے میڈیا کی کال دی کیونکہ میں کاروباری بھی ہوں, سیاست کو بھی جانتا ہوں, گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی جانتا ہوں, پلس کو بھی جانتا ہوں, گراس روٹ لیول پہ پرابلمس جو ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. پہلے بھی, اس سال بھی آٹے کے اوپر تباہی ہوئی ہے, گندم کے اوپر,
اور مجھے آگے بھی وہ پرابلم نظر آ رہی ہے. فوڈ سیکیورٹی میرا مین کنسرن ہے. فوڈ سیکیورٹی اگین رسک سے کنسرنڈ ہے, رسک سے ریلیٹڈ ہے. تو میری فوڈ سیکیورٹی کا تو میرا ایشو ہے, اس میں کسانوں کی پالیسی ہے, کلائمیٹ چینج کا ایشو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے علام کرنا ضروری ہے. امپورٹ پالیسی کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ پالیسی جس طرح کی میں سن رہا ہوں اگریسو, اس کے اندر اگر آپ نے ذرا سی بھی نیگلیجنٹ آپ اس میں ہوئے, نیگلیجنس ہم سے ہوئی تو ڈالر سلائڈ کر جائے. پر مسئلہ یہ کہ آپ جو بات کرتے ہیں کوئی اور سنے نہ سنے, حکومت بڑی پریشان ہو جاتی ہے. آپ نے جو ایف بی آر کے ساتھ کیا وہ گاڑیوں والا سلسلہ وہ بھی سب کے سامنے ہے, اب دوبارہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھیے قاسمی صاحب, ایک ٹائم تھا جب ہم سیاست کرتے تھے, سیاست میں ہمیشہ ہوتی تھی اپوزیشن اور ایک گورنمنٹ. اب ملکی حالات کی اللہ نے کوئی ایسا اسباب ہمارے لیے کر دیا کہ ملکی حالات ایسے ہوئے, آرمی چیف آ گئے, وہ فیلڈ مارشل بن گئے اور جنگ جیت گئے, سب میں ایک اتفاق ہو گیا. سو اب پوائنٹ آف فوکس ایک ہی ہوتا ہے, پہلے پاکستان فرسٹ از پاکستان. پہلے ہم پاکستان کو فرسٹ کہتے تھے لیکن اپنی سیاست کرتے تھے. اب بائی اینڈ لارج ہم اوور آل پاکستان کی پروگریسو سائڈ کو دیکھتے ہیں. اس میں اگر میں ایک قطرے کا بھی کام ڈال سکتا ہوں اور وارن کر سکتا ہوں, اس کو الرٹ کرتے کہ میں نے جو ریزرویشنز بجٹ میں دی, میری 85 to 90% بجٹس کی جو ریزرویشن تھی وہ سب ریورس کی گئی. تو میں تو شکر گزار ہوں. اگر فائنانس منسٹر نے کی اور فار دیٹ میٹر ایف بی آر کے چیئرمین نے بھی کر کے دی تو ہم وہ ہمیں کریکٹ کرے گا, ہم ان کو کریکٹ کریں گے. اب یہی ایکویژن میں پاکستان بڑھے گا. اب میں اب کو جس فار دا سیک آف کرٹیسزم گالیاں دینا شروع کر دوں, یہ کر دوں وہ کر دوں, پوری زندگی سر یہ کی ہے. اچھا سر, موجودہ یہ جو حالات ہیں اوبیسلی اب پوسٹ جنگ کے جو حالات ہیں جو پاکستان نے جیتی, اس کے بعد آپ کو ملک کی سیاست کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان دا کانٹیکسٹ آف عمران خان صاحب؟ کیا ان کا فوجی عدالت میں کیس چل سکتا ہے, ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ کچھ دوست تو عید سے پہلے رہائی کی باتیں کرتے رہے لیکن کچھ ہوا نہیں. میں نے آپ کے شو پہ پہلے ہی کہا تھا, لیکن کہا تھا میرا خیال ہے کہ ابھی توجہ میں اسی پہ رکھنی چاہیے. ہمارا ایمفیسس یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جنگ رکی ہے, ختم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے جی. اور اس جنگ کی ABCD سائڈ لائنز بھی بہت ساری ہیں جو ڈیلی بیسس کے اوپر آپریشن ہو رہے ہیں. 1200 آپریشنز ہم میرے ٹائم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں چن کے کیڑوں کی طرح نکال کے مارنا پڑ رہا ہے, اور ہماری فوج دبا کے مار رہی ہے ان کو, کیونکہ ہمارا مین ایڈریس صرف جنگ نہیں تھا, ہمارا وہ جو پاکٹس کے اندر ہیں جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں اس کو ختم کرنا. اور دیکھیں یہ جو چیف گئے ہیں, میں نے تو آپ کو 2 مہینے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے ٹریول پلانز آ رہے ہیں, انوائٹ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں آرکائیوز میں چلی نہیں بعد میں, لیکن میں نے تو آپ کو کلیئرٹی ہو کہ میں اس وقت بھی باہر سے ہو کے آیا تھا. ابھی میں کچھ دن ہوں, اس کے بعد پھر 25-26 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں. اس دورے کے اندر چیف جیسے ملاقاتیں یا انوائٹ ہے یہ سب کچھ نہیں کیا. اس میں پاکستان کے لیے انہوں نے اور بہت ساری چیزیں اچیو کر لی ہیں. بہتر اور مناسب یہ رہے گا کہ ICPR اس کو اناؤنس کرے یا گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے, لیکن اس میں اس حالات میں بھی وہ کچھ پاکستان کے لیے بہتر لے کے آنا. آپ کو یاد ہوگا میری بڑی پرٹیکولر لائن تھی بار بار, جو 40 سال میں نہیں ہو اگلے 40 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے. تو میری اطلاعات بڑی خوشخبری آ رہی ہے, بڑی خوشخبری آپ ہی اناؤنس کر دیں. نہیں سر, میرا اناؤنس کرنا بنتا نہیں, میں نے تو سارا ماحول بنا دیا ہے, آنے سے پہلے بتا دیا ہے. باقی کام ICPR صاحب کا وہ کریں گے یا گورنمنٹ کرے گی. تو لیٹ دیم ہیو دا کریڈٹ, گورنمنٹ کا اتنا تو کریڈٹ بنتا ہے کہ وہ پر پاکستانیوں کے لیے خوشخبری, پاکستانیوں کے لیے, پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ٹھیک اچھی خبر ہے. اچھا اگین وہ میں آخر میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی, فوجی عدالت میں مقدمہ, جنرل فیض کو سزا, یہ تینوں چیزیں جو نا اکٹھی لوگ اس کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سمت میں جائیں گی, وہ کس طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سر, مجھے سمت تو ایک ہی نظر آتی ہے. جنرل فیض کے اوپر تو میری کنوکشن ہے, میرا ایمان ہے اس کے اندر کہ اس کو سزا ہونی ہے. ڈیلے تو ہو گیا ویسے تھوڑا سا, نہیں مطلب دیکھیں 42 سال نہیں لگیں گے بھٹو صاحب کی طرح ہمیں پتہ کرنے کے لیے کیا ہوا. نیچرلی جب وہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ اسی جگہ پہ جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کوئی اچھا قدم اٹھایا ہو اس کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے. دیکھیں بہتری تو دنیا میں ہر چیز میں, جب تباہی ہو سکتی ہے تو بہتری بھی ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تباہی ہوگی, بہتری بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو بھی ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ہوپ چھوڑ دیں گے تو آپ کفر کریں گے. تو اسی مان کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں. فیصل والا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بس بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل وزیر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. زرتاج بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ایک بڑی سرپرائزنگ خبر آئی, اڈیالہ جیل میں جب خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے احتجاجی تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی ہے. نو سرپرائز, دیٹس واٹ دا گریٹ لیڈر از کالڈ. عمران خان کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کو, کبھی بھی اپنے
ذاتی اس کو ایجنڈا کو کسی بھی چیز کو آڑے نہیں آنے دیتے جب پاکستان کی بات ہوتی ہے. یہی ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر, امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر, جتنی مرضی آپ ان کو آئسولیٹ کر دے, جتنا مرضی بے گناہ ان کو جیل میں ڈال لیں, جتنا مرضی ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کو آپ بے گناہ جیل میں ڈال دیں 14 مہینے سے, خان صاحب کو بھی 2 سال سے زیادہ ہو گئے, اتنا ظلم, اتنا جبر, اس کے باوجود بھی 47 ڈگری سینٹی گریڈ پہ سروائیو کرنا, وہ بھی کوئی عادی مجرم تو نہیں ہے, سیاسی وہ ہیں, پرزنر ہیں. اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی قومی یکجہتی کی بات ہوتی ہے, نیشنل یونٹی کی بات ہوتی ہے, عمران خان ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا, آئی نیو دیٹ. جب جس دن ہمارے اوپر وہ پلگام واقعے کے بعد جب وہ بزدل بھارت نے ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا, اس دن شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خان صاحب کو ملنے کی خاطر جب ان کی بہنوں کو نہیں ملا رہے تھے تو ہم لوگ اڈیالہ جیل کے باہر تھے, ہمارے MNAs کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گئے تھے. لیکن رات کو جب 2:30 بجے جنگ کا معاملہ ہوا, صبح جب ہم پارلیمان میں گئے, وی اسٹوڈ فار پاکستان, ہم نے کہا نہیں, ذاتی جھگڑا بعد میں لڑیں گے. اور پھر جس طریقے سے PTI کے ینگسٹرز نے, جس طرح ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے بھارت کے نیریٹیو کو جواب دیا, اتنی بڑی, ایک سب سے بڑی پاپولیشن دنیا کی, لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے, حالانکہ ان نوجوانوں کو اپنے ہتھکڑیاں لگائی ہیں, ان کے گھروں کو آپ لوگوں نے برباد کیا ہے, ان کے اوپر ہر طریقے سے ظلم جبر کیا, لیکن اس کے باوجود وہ بچے بچیاں خان صاحب کے کہنے کے اوپر پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے, کیونکہ میرا ملک ہے تو سب کچھ ہے. تو یہ بھی ابھی ایسے ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے, خان صاحب کی بہنوں کی مشکل سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں دھرنا دینا پڑتا ہے. خان صاحب کے وہ کیسز جس میں کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی, القادر ٹرسٹ والی, اس کی ہیئرنگ تک نہیں ہو پاتی. ہم سسپینشن آف پنشمنٹ کے لیے ہم گئے ہوئے کہ یہ سزا ختم کر دی جائے, کیونکہ بشرا بی بی اور خان صاحب کے اوپر 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوا. ہائی کورٹ کے باہر ہمیں وہاں پہ جانا پڑتا ہے سالیڈیرٹی کے لیے, کیونکہ وہ خان صاحب کا کیس نہیں لگنے دیتے. چھٹیاں آنے والی ہیں, بشرا بی بی کو جیل میں بھی اور نظر بند کیا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی دیکھیں کتنا بڑا لیڈر ہے کہ اس نے فوراً کہا کہ آج کل کے حالات میں اپنے احتجاج مؤخر کرتا ہوں, پاکستان کی یونٹی کے لیے آپ اکٹھے اچھا, ہوں. ایک اور کیس بھی آپ کا عدالت میں آج چل رہا تھا, مخصوص سیٹوں والا, اور اس میں فیصل صدیقی صاحب نے کافی زیادہ وہاں پہ آرگیومنٹس وغیرہ دیا. فیصلہ تو موزز عدالت کرے گی. آپ سے پہلے میری فیصل واڈا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ فیصل صدیقی صاحب نے شاید جج صاحبان کو کنونس کر لیا ہو. ان کو ایسا نہیں لگا. فیصل صاحب وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سیٹیں ملیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ سیٹیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی مخصوص نشستیں؟ میرٹ کے اوپر اگر فیصلے ہوں تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے, مگر میرٹ کے اوپر فیصلہ تو نہیں ہوتا نا. ہم نے ساری سیٹیں جیتی, انہوں نے PDM نے ٹوٹل ملا کے 17 سیٹیں جیتے, باقی انہوں نے چوری کر لی. کوئی کیا کر سکا ہے؟ وہ کسی عدالت میں ثابت تو نہیں ہوا نا کہ چوری ہوئی؟ عدالت میں ثابت ہونے دیتے ہیں. ہم جب کسی کورٹ میں جاتے ہیں ہمیں وہاں پہنچ نہیں دیتے, کاز جس میں ہمارا نام ہی نہیں آتا. ایک کورٹ سے نکلتے ہیں, دوسرے کورٹ والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک کورٹ افلا میں پیش ہو جائے تو دوسرا جو کورٹ ہوتا ہے وہ ہماری وہ اشتہاری کے وہ جاری کر دیتا ہے. حالانکہ پاکستان سے جس نے جانا تھا وہ چلا جاتا ہے مشکل وقت میں, لیکن عمران خان اور اس کی پارٹی, اس کے خاندان والے, اس کے ٹائگرز اور ٹائگرز اسی ملک کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر انصاف کے اوپر مبنی فیصلے ہو, ہماری تو لڑائی ہی یہی ہے کاظمی صاحب, ہمارا تو سارا مدعا ہی یہی ہے. ہم نے ذات کے لیے تو کوئی فیکٹری تو نہیں مانگی, خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں مانگا. اور اب تو ثابت بھی ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ کہ سب کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. خان صاحب کے اوپر تو نہ 1 روپے کی کرپشن ثابت ہوئی ہے, نہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا ہے. تو ہمارا تو سارا کا سارا مدعا یہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں رول آف لا چاہیے. اب اگر فیصلہ بھی ہوا ہی نہیں ہے, آرگیومنٹس جاری ہوں, اور جو ان کے بیانات ہیں ماؤتھ پیس پہلے ہی فیصلے سنانے شروع کر دے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی اپنا اپنا تجزیہ کرتا ہے نا کہ کیا حالات ہیں. تجزیہ تو نہیں کرتا, باقاعدہ ٹاک شو کے اندر ججز بیٹھے ہوتے ہیں, باقاعدہ ٹاک شو کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج اور پورا کا پورا بینچ بنا ہوتا ہے جو کہتے ہیں عمران خان کو یہ سزا دے دو, بشرا بی بی کو یہ سزا دے دو, علیمہ بی بی, نورین آپا, عظمیٰ آپا کو آج جیل کے باہر کھڑا کر دو, زرتاج گل کو اس کیس کے اندر جو ہے پنشمنٹ دے دو, عمر ایوب کے ساتھ یہ کر دو. باقاعدہ فیصلے جو ہے وہ پہلے سے کورٹ کے فیصلے پہلے سے سنا دیے جاتے ہیں, اور پھر تقریباً فیصلہ بھی ویسا کا ویسا ہوتا ہے. ابھی میرے صحافیوں کی خبریں ہوتی ہیں نا, صحافیوں کے ذرائع ہوتے ہیں, خبریں ہوتی ہیں, تو کوئی صحافی بتا ہمیں کسی ذرائع پہ یا کسی پہ اس پہ اعتراض نہیں ہے, مگر مسئلہ ہے کہ حق کی بات تو نہ وہ کریں.
حق کی بات کو تو نہ چھوڑیں. آپ حق کا تو ساتھ دیں نا. باقی ٹھیک ہے کہ ظلم بھی ہو رہا ہے, اب تو شاید لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ چونکہ سمبڑی آل کا الیکشن ہے, ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو پڑنا ہے لیکن جیت پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے جانا. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ تماشا ہی کیوں لگاتے ہیں, آپ ایک ایسا ایک کوئی وہ جو ہے وہ جاری کر دیں, حکم شاہی جاری کر دیں کہ اس ملک میں صرف اور صرف نواز شریف کی پارٹی کے لوگ بغیر الیکشن کے جیتیں گے. اتنا پیسہ جھونکنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پھر بھی وہی ہے کہ جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے, جو حق کا ساتھ دیتے ہیں, دیکھیے میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, کاظمی صاحب کوئی بھی آج سچ بولے گا نا, آپ کی کرسی پہ بیٹھے بولے گا, میری کرسی پہ بیٹھ کے بولے گا, عوام سے بیٹھ کے بولے گا. کسان بل بلا رہے ہیں, لوگوں کی زندگی جو ہے وہ قوت خرید ختم ہو گئی ہے. اس بجٹ سے آپ سمجھتی ہیں کوئی ریلیف ملے گا کسانوں کو, دیگر لوگوں کو؟ کسانوں کا تو ایک وہ زبان زد عام بات ہے نا کہ 2200 ارب کا نقصان اس سال کا صرف ہوا ہے, اس سال کا, اور پورے بجٹ سپیچ میں 4 ارب دے کے یہ کہہ کے جان چھڑا دی گئی ہے. وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو 122 سبجیکٹ ہے. اچھا, اس میں زرتاج ایک اور چیز بھی ہے نا کہ نہیں, 2200 ارب کا نقصان 4 ارب آپ نے مختص کر دی ہے. میرا سبجیکٹ ہے, میں ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہوں کیونکہ میں خود وکٹم ہوں, میں خود پولیٹیکلی پریزنر رہ چکی ہوں, میرے حقوق سلب ہیں, مجھے بات نہیں کرنے دی جاتی. اگر میں سچ کا ساتھ دیتی ہوں تو مجھے ایک اور ATC کے پرچے میں ڈال دیتے ہیں. پورے بجٹ کے اندر ہیومن رائٹس کی منسٹری کے لیے 2 کروڑ 78 لاکھ روپے لگے گئے ہیں. اب مجھے بتا دیں. نہیں, پر وہ وزیر اعظم ہاؤس کے باغیچے کے لیے بالکل 78 کروڑ رکھے گئے ہیں ان کے لیے باغ اور باغیچوں کے لیے, ان کے عیش و عشرت کے لیے, تاکہ ان کو خوبصورت مناظر نظر آئیں, اور ان کے لیے 78 کروڑ, لیکن ہیومن رائٹس کے لیے 2 کروڑ 78 لاکھ پر ایک اور دیکھیں نا آپ. اچھا, خواتین کے لیے بھی کوئی 1 روپیہ نہیں رکھا گیا. خواتین کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ 52% یا 51% خواتین تو ریڈ لائن ہے مریم بی بی کی پنجاب کے اندر, مارنے کے لیے ریڈ لائن ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی خاتون میرے سے بہتر پرفارم کر لے, اگر کوئی خاتون بہتر لیڈر آ جائے تو وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو, اسپیشلی اگر پی ٹی آئی کو, تو اس کی ریڈ لائن ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو. کوئی خاتون پنجاب کے اندر مریم نواز کے علاوہ سیاست کا حق نہیں ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کسی اور کو نہیں کرتی ہے. ہاں البتہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہار جائے مہر شرافت علی کے ساتھ کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے. چلیں, وہ تو آپ کو ٹرائیبیونل میں ثابت ہوگا تو ہوگا نا. ٹرائیبیونل کے تو فیصلے نہیں ہوتے, ٹرائیبیونل تو 3 مہینے کے اندر فیصلہ کرتی ہے ایز پر دی الیکشن رول 2017. آپ کو الیکشن ٹرائیبیونل میں جب آپ جاتے ہیں 3 مہینے کے آپ کو اندر فیصلہ کرنا ہوتے ہیں. آج ابھی تک 2013 کے کیسز سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کس ٹرائیبیونل کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر فرض کر لیں یا پھر 5 سال کے بعد فیصلہ کر بھی لیں, تو یہ جو 5 سال کے لیے لوگ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں, ان الیکٹڈ لوگ, یعنی فارم 47 کے ذریعے آئے ہوتے ہیں یا فج فگر کر کے آئے ہوتے ہیں, الیکشن کو جو ہے وہ رک کر کے آئے ہوتے ہیں, وہ پرکس بھی لے لیتے ہیں, پریولیجز بھی لے لیتے ہیں, تنخواہ بھی لے لیتے ہیں. وہ کون واپس کرتا ہے؟ پاکستان کا پیسہ ہے نا, میرا اور آپ کا پیسہ ہے, جتنا مرضی لوٹ لو. اچھا زرتاج, اس میں ایک اور چیز ہے نا, آپ کی حکومت کا جب خاتمہ ہو رہا تھا ایک ہی بات ہوتی تھی میڈیا پہ بھی, سیاست میں بھی, مہنگائی مہنگائی مہنگائی. آج 2022 سے 3-4 گنا زیادہ مہنگائی ہے. آپ لوگ بھی اس پہ بات نہیں کرتے مہنگائی کے اوپر؟ پاکستان تحریک انصاف تو ہر طبقے کی آواز ہے. ابھی GDP گروتھ جو ہے وہ 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی تھی 6.1% کے اوپر تھی. ابھی ان کی 3 سالوں کا پورا جو GDP گروتھ بنتی ہے وہ 1% بنتی ہے. مہنگائی کی جہاں تک آپ نے بات کی, ہماری ہائیسٹ بھی اگر کہیں پر گئی تھی تو وہ 13% کے اوپر گئی تھی. یہاں پہ 39%, 40% کے اوپر چلی گئی ہے. لیکن اب کوئی کسی سے نہیں پوچھتا مہنگائی کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ ہم میڈیا پہ اگر آپ کوئی اینکر پرسن صحیح بات کرے گا تو اس کا آسان حل ہے, آپ کا پروگرام بند کر دیں گے. ہم کسی سے جیب سے ہم کسی کی روزی روٹی تو نہیں چھین رہے, ہم نے کسی کی جائیداد پہ تو قبضہ نہیں کیا, ورنہ سچ بولنے کی سزا ہے, نظریے کی سزا ہے. ہر شخص اس ملک میں اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا ہے. اچھا, خیبر پختونخوا کا بجٹ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سے آ کے ملاقات ہوگی تو پھر اس کو منظور کیا جائے گا. پیش تو کر دیا, پیش کرنے کی آج نورین صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اجازت دی گئی تھی, اب ملاقات ہوگی تو آگے معاملات چلیں گے. تو آپ کو پر امید ہے آپ کے ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں, واحد حکومت ہے پورے پاکستان کے اندر جو الیکٹڈ ہے, باقی تو سب فارم 47 کی پیداوار ہے, کویسچنیبل ہے. پاکستان تحریک انصاف کی 2013 کے بعد یہ تیسری حکومت ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, پرفارمنس کے اوپر, اور تیسری دفعہ انہوں نے KPK میں حکومت دی. واحد الیکٹڈ حکومت ہے. اب جو عمران خان کی, میرے لیڈر کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ریفلیکشن تو بیسکلی اس وقت KPK سے جاری ہے,
کیونکہ باقی جگہوں پہ تو ہم اپوزیشن میں ہیں, باقی جگہوں پہ تو ہم مار کھا رہے ہیں. تو جو عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے وہ بجٹ میں نظر آئے گی نا, کہ آپ احساس پروگرام میں کتنے دیتے ہیں, آپ ہیلتھ پروگرام میں کتنے دیتے ہیں, آپ بلین سونامی جیسے اس کو کتنے دیتے ہیں, آپ پولیس ریفارمز کے لیے کتنے پیسے دیتے ہیں, ایجوکیشن ریفارمز کے لیے کتنے دیتے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں لٹریسی ریٹ میں ڈسٹرکٹ میں اس وقت ہزارہ پاکستان میں ٹاپ نمبر پہ جا رہا ہے, جس کی لٹریسی لاہور سے بھی زیادہ ہے. تو آپ ایجوکیشن کے لیے کیا ریفارمز کر لیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو فاٹا کے مرج علاقے ہیں اس کے لیے جو وفاق نے ان کا حق ہمیشہ سے کھایا ہوا ہے, اس کے لیے سیٹلمنٹ کے لیے کے پی کے حکومت کیا کرے گی, تو اس کے لیے تو مشورہ خان صاحب بھی دیں گے نا. خان صاحب ہی کی پالیسی ہے, کیونکہ ہم سب کے پی کے بھی اور ہم سب عمران خان کے ووٹ کے اوپر آئے ہیں. اگر شہباز شریف نواز شریف ان الیکٹڈ ہو کے بجٹ بنا سکتے ہیں, جو کہ بنایا تو IMF نے ہے, لیکن یہ کہ ان کو دے دیا گیا بجٹ سپیچ میں پہلے صفحے پہ, دوسرے صفحے پہ, آخری صفحوں پہ نواز شریف کا ہی شکریہ نا. اگر آپ ایک اسکانڈر کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے وہ بجٹ بنایا, جب خیر اس نے بنایا تو نہیں ہے لیکن چلو لفاظی تک ہی صحیح. عمران خان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ کے پی کی جو بجٹ الیکٹڈ حکومت دے, کے پی کی گورنمنٹ, اس کے لیے خان صاحب سے ملنے دیا جائے, تاکہ خان صاحب اپنی آئیڈیالوجی اور جو ان کا آپ کے نظر میں جو ان کا ویژن ہے, جو ویژن ہے وہ تاکہ کے پی کی حکومت میں ریفلیکٹ نظر آئے. یہ کے پی کے لوگوں کا بھی رائٹ ہے, ہمارا بھی رائٹ ہے, اور میرے لیڈر عمران خان کا بھی رائٹ ہے. اس کو مزید سلب نہ کیا جائے. ویسے ہر روز ہمارے حقوق سلب ہوتے ہیں, ہر روز پی ٹی آئی کے حقوق سلب ہوتے ہیں, لیکن یہ میں ختم تو نہیں کر سکے. میرا لیڈر عمران خان اتنا ایمان والا ہے کہ آج بھی جیل سے اگر وہ پیغام بھجوا رہا ہے آئسولیشن کے باوجود, تو وہ قومی یکجہتی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مؤخر کرتا ہوں اپنے اس کو احتجاج کو. آپ ایران کے لیے کھڑے ہوں, آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں, آپ فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر برا وقت آتا ہے, اور اللہ میرے ملک پہ برا وقت نہ لائے, تو اگر کوئی لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے, اگر کوئی لیڈرشپ جیل سے بھی بیٹھ کے لیڈنگ رول لیتی ہے, تو وہ میرے لیڈر عمران خان ہے. مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. زرتاج بہت بہت شکریہ. بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب بات کریں گے پنجاب میں بڑھتے ہوئے HIV ایڈز کے کیسز, اور ان کیسز کی جو سب سے خطرناک بات ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ وکٹم بچے ہیں, اور بچوں کے اندر یہ وائرس پایا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ کیا جائے فیملی کا, تو نہ والد میں وائرس ہے نہ والدہ میں ہے, لیکن بچہ انفیکٹڈ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ فالٹی یا پھر کنٹامینیٹڈ ایکوپمنٹ, میڈیکل ایکوپمنٹ جو سرکاری اسپتالوں میں, سرکاری جو بھی وہاں پہ لوکل ڈسپینسریز وغیرہ ہیں, ان میں استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیل سٹوری کی ہے. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں مجاہد حسین صاحب, اور حال ہی میں ہم نیوز کے اوپر وہ ڈاکومنٹری چلی بھی ہے. مجاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مجاہد صاحب, یہ پنجاب میں کتنی تیزی سے ایڈز پھیل رہا ہے, اور کیا کچھ آپ لوگوں نے نوٹس کیا جب اس ساری سٹوری کے اوپر آپ نے کام کرنا شروع کیا؟ تو دیکھیں قاضی صاحب, ہم نے فوکس کیا صرف ڈیرہ غازیان کی تحصیل توسا کو, اور توسا چونکہ بزدار صاحب کی تحصیل ہے, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر بچوں کو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ وائرس لاحق ہو رہا ہے. جب ہم وہاں گئے اور لوگوں کو جا کر ہم نے معلومات لیں اور ان لوگوں سے ملے جن کے بچے انفیکٹڈ ہیں, تو حیران کن بات یہ تھی کہ صرف 3 مہینے میں 300 سے زیادہ بچوں کو انفیکشن ہوا ہے. بلکہ مجھے ابھی رات کو جو لیٹسٹ آیا ہماری سٹوری چلنے کے بعد کچھ ہماری ڈیٹیل آئی ہیں, وہ بھی میں آپ شیئر کر دوں گا آپ کی ٹیم کے ساتھ, کہ کتنے بچے روزانہ جو ہے وہ ان کا پازیٹیو آ رہا ہے. اور اس میں میجر وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ سرنج کا استعمال, اور ایسی سرنج کا استعمال جو انفیکٹڈ ہے. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ یہ جو انفیکٹڈ سرنجیں ہیں, اگر یہ عطائی استعمال کر رہے ہوتے, یا وہ لوگ جو ڈاکٹر نہیں ہیں, ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, چھوٹے کلینکس چلا رہے ہیں, وہ نہیں ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے مریض ہیں, جتنے ان کے پیرنٹس ہیں, وہ سب اپنی شک کی انگلی جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی طرف اٹھاتے ہیں. پنجاب حکومت کے سرکاری اسپتال کی, یہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, ایک ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے توسا میں, جس کا نام THQ توسا ہے. سب لوگ یہی کہتے ہیں, میں نے جتنے لوگوں سے ملا ہوں, جتنے پیرنٹس سے میں نے انٹرویوز کیے ہیں, سب نے یہی کہا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ ہمارا بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں, ان کے ختنے وہاں ہوئے ہیں, ان کا جتنا شروع کی جو ڈلیوری ہے وہ وہاں ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ بیمار ہوئے ہیں تو ان کا علاج وہاں ہوا ہے. ہم کہیں اور لے کر ہی نہیں گئے. تو زیادہ ہماری انفیکشن جو ہمارے بچوں کو ہوئی ہے یہ اسی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سے ہوئی ہے. اگر ایوریج بات کی جائے گزشتہ 1 مہینے کے دوران کوئی پتہ چلا آپ کو کتنے اس طرح کے بچوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاسٹ منتھ جو وہاں پر ہوئی ہے
اسکریننگ ہوئی ہے اس میں 5400 افراد کو جو ہے ان کی اسکریننگ کی گئی ہے، جن میں سے 60 بچے تھے صرف، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 3 ماہ سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ 60 ایسے بچے ہیں جو نئے آئے ہیں پچھلے مہینے۔ اب یہ ڈیلی، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو اسکریننگ سینٹر ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں تھا، چونکہ وہ ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان ہے، توسا میں اسکریننگ سینٹر نہیں تھا۔ ابھی 2 مہینے پہلے حکومت پنجاب نے وہاں جو THQ ہے اس میں اسکریننگ سینٹر قائم کیا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی اسکریننگ ہو رہی ہے، اور یہ وہ اسکریننگ ہے جو رضاکارانہ طور پر ہو رہی ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کا پتہ چلانے کے لیے ان کو HIV ہے یا اس کے لیے کوئی کمپین نہیں ہے کہ حالانکہ 1.5 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے توسا، اور جس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں کم از کم 1000 سے زائد بچے انفیکٹڈ ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے نشتر ہسپتال کے حوالے سے بھی خبر سنی جو ملتان میں بہت بڑا ہسپتال ہے، کہ وہاں پہ جو مشین استعمال کی جا رہی تھی خون کی وہ ٹرانسفیوژن وغیرہ کے لیے، اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ متاثر ہوئے تھے۔ جی، یہ نومبر 2024 کا واقعہ ہے۔ وہاں پر 30 کے قریب مریض گئے جو ڈائلیسس کرا رہے تھے، اور جو ڈائلیسس مشین تھی وہ انفیکٹڈ تھی، اور 30 کے 30 افراد کو انفیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے وہ صحت مند تھے، ان کو HIV کا کوئی ایسا باقی دیگر ایشوز تھے، پر HIV کا ایشو نہیں تھا۔ جب یہ وہاں سے انفیکشن ہوئی ہے اور یہ خبر باہر آئی ہے تو سب سے پہلے حکومت پنجاب کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ کہیں اور سے لے کے آئے ہیں، یہاں آ کر ان کی تشخیص ہوئی ہے۔ جب اس کو پرسو کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ 30 وہ لوگ تھے جن کا ڈائلیسس ہوا ہے نشتر ہسپتال میں، لہٰذا یہ باہر سے کہیں سے لے کے نہیں آئے۔ جب مشین کو چیک کیا گیا تو وہ انفیکٹڈ تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ، پر دیکھیں یہ تو بڑا ایک سنجیدہ اور سیریس معاملہ ہے۔ آپ جب ساری تحقیق کر رہے تھے، کیا حکومت سے آپ نے رابطہ کیا، اور وہ ارجنسی آپ کو نظر آتی ہے حکومتی اداروں کے اندر کہ اس معاملے کو روکنا ہے اور آگے پھیلنے سے ایڈز کے یہ جو وائرس کو روکنا ہے؟ حکومت کا رویہ کیسا تھا؟ جی ہاں، ارجنسی کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ سیکٹری صحت پنجاب جو ہیں انہوں نے ایک ٹیم بنا کر بھیجی، جس میں پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام، نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور محکمہ صحت کے کچھ لوگ تھے۔ ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ڈیرہ غازی خان میں، توسا شریف جائیں، انویسٹیگیٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ ٹیم گئی ہے، لیکن وہ ٹیم ملتان بیٹھ گئی جا کر۔ انہوں نے ملتان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ہے وہاں بیٹھ کر رپورٹ تیار کی ہے، اور رپورٹ میں یہ سفارش تھی صرف کہ DMS کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ ہوا بھی ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے جب وہ 30 لوگ سامنے آئے تو MS نشتر ہسپتال کو چینج کیا گیا، اس کے بعد THQ کے جو وہاں پر MS تھا اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آپ نے کسی سینئر حکومتی عہدیدار سے بات کی اپنی سٹوری کے دوران؟ جی بالکل، ہم نے ایون جو نیشنل کوارڈینیٹر ہیں ایڈ پروگرام کی عائشہ رضا فاروق، ہم نے ان کو رابطہ کیا، ان کو میسیجز کیے کہ ہم اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو خود تو ان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے عملے نے ہمیں کہا کہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پروٹوکول ہے کہ ہم ایڈز کے مریضوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ نہیں، پر نمبر تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نا، اگر آپ ان کے نام مانگیں یا خاندان کا نام مانگیں وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن نمبرز تو وہ حکومت وہ ڈیٹا تو شیئر کر سکتی ہے۔ نمبر وہ اس لیے شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ نمبر شیئر کرنے سے ان کی کارکردگی سامنے آتی ہے۔ کیا کہیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ جو 2019 میں 2022 میں جو رپورٹس آئیں اور سامنے آ گئیں، ان کے مطابق تقریباً 10,000 افراد ایسے ہیں جو انرجسٹرڈ ہیں، جن کے بارے میں شائبہ ہے کہ ان کو HIV ہے، اور یہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں، جبکہ 4,117 افراد ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں کہ یہ HIV کے مریض ہیں، اور یہ تو پنجاب میں جو اوبیسلی آبادی بھی زیادہ ہے، لیکن پنجاب میں کیسز کی تعداد دوسرے صوبوں کی نسبت آلموسٹ ڈبل ہے، بڑھ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر کسی طرح سے اسکریننگ کے احاطے میں آ گئے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں خدشہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ابھی تک اسکریننگ نہیں ہوئی؟ جی ایسے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی توسا بالکل کلیئر ہے، یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پچھلے مہینے صرف ایک اسکریننگ میں 60 بچے نئے آئے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک کی ماں ہے جس کو ہوئی ہے HIV انفیکشن ہے، باقی سب بچے ہیں، نہ ان کے بہنوں کو، نہ کسی کے بھائی کو، نہ اور کسی کو ہے۔ اگر ایک کسی میڈیکل اکوپمنٹ کو کی طرف اگر ہم پن پوائنٹ کریں، اوبیسلی بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں، ایک کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ یہ چیز پھیل رہی ہے؟ یہ صرف انفیکٹڈ سرنجز ہے، سرنجز، اور وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ بلوچستان سے اسمگل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت سستی ملتی ہیں اور وہ سارے علاقے میں آ رہی ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ مطلب وہ یوزڈ ہوئی بھی سرنجز؟ جی ہاں، یوزڈ اور ری پیکڈ ہے، ری پیک ہے، اور وہ انفیکٹڈ ہے۔
اور انہوں نے پہلے سب سے پہلے یہ کیا کہ عطائیوں کے خلاف ایک آپریشن کیا کہ شاید 250 کے قریب عطائی ہیں صرف توسا شہر میں. ٹھیک ہے. لیکن ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس کا ماخذ کوئی عطائی ہو, وہ سارے سرکاری اسپتال سے ہیں. اور یہ اکوپمنٹ دوبارہ بھی یوز ہوتا ہوگا, صفائی نہیں کرتے ہوں گے, یہ بھی مسئلہ ہے. جی یہی مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز ہیں جو خون کی منتقلی کے دوران لگے ہیں. ٹھیک ٹھیک. مجاہد حسین صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.